जाने जहां में खुश आमदीद एक और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी जनाब, तो पिछली एपिसोड कुछ वहां पे खत्म हुई थी जहां पे सालार इमामा को इस्लामाबाद अपने ससुराल ले आता है। वो ससुराल घर जिसके साथ वाले घर में उसका बचपन और उसकी जवानी और उसकी खूबसूरत यादें और उसके अपना ही खानदान रहता होता है जिनसे वो इतने सालों तक दूर रहती है। वो उसे उन्हीं यादों में वापस ले आता है। अपने अब्बा से तो अच्छी खासी उसकी धुलाई होती है, लेकिन वो इमामा के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर जाता है। और अब इमामा अपने घर को देखती है और अपनी यादों में डूब चुकी होती है। तो चलिए अगला सीन वहां से शुरू होता है जहां तकरीबन 2 बजे के करीब सालार कमरे में आता है और सालार का ख्याल ये होता है कि इमामा सो चुकी होगी, मगर वो अभी भी खिड़की के सामने बैठी हुई बाहर देख रही होती है। उसके घर की लाइट्स अब ऑफ हो चुकी थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने गर्दन मोड़कर सालार को देखा था। सो जाना चाहिए था तुम्हें अब तक तो इमामा, उससे नजरें मिलने पर सालार ने कहा। वो खिड़कियों के आगे एक कुर्सी रखे दोनों पांव ऊपर किए घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी थी। सो जाऊंगी, वहां सब सो चुके हैं, देखो लाइट्स ऑफ हैं सब बेडरूम्स की। वो दोबारा गर्दन मोड़कर बाहर देखने लगी। सालार चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर वॉशरूम में चला गया। 10 मिनट बाद कपड़े तब्दील करके वो सोने के लिए बेड पर लेट गया। इमामा बस भी कर दो, इस तरह देखने से क्या होगा? बेड पर लेटे लेटे उसने इमामा से कहा। मैंने कब कहा कि कुछ होगा? तुम सो जाओ, और तुम वहां बैठी रहोगी तो मुझे भी नींद नहीं आएगी ना। लेकिन मैं यहीं बैठूंगी, उसने जिद्दी अंदाज में कहा। और सालार को उसकी जिद ने कुछ हैरान कर दिया। चंद लम्हे उसे देखने के बाद उसने फिर से कहा, इमामा तुम अगर बेड पर आकर लेटोगी तो यहाँ से भी तुम्हारा घर नजर आता है। सालार ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन देखो सालार यहाँ से ज्यादा करीब है। और वो इस पर बोल नहीं सका। उसके लहजे में मौजूद किसी चीज ने उसके दिल पर असर किया था। चंद गज का फासला उसके लिए बेमायनी था। वो उसका घर नहीं था, चंद गज की नजदीकी उसके लिए बहुत थी। वो 9 साल बाद उस घर को देख रही थी। अच्छा इमामा, तुम्हें पता है हमारे घर के ऊपर वाले फ्लोर में एक कमरा है और उस कमरे की खिड़कियों से तुम्हारे घर का लॉन और पोर्च तक नजर आता है। वो लेटे लेटे छत को देखते हुए बुड़बुड़ाया और इमामा तो एकदम कुर्सी से उठकर उसके पास आई। कौन सा कमरा, मुझे दिखाओ ना। उसके बेड के करीब खड़े होकर उसने बेचैनी से पूछा। हाँ दिखा सकता हूँ, अगर तुम सो जाओ, फिर सुबह मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, ठीक है? सालार ने आंखें खोलकर कहा। मैं खुद भी जा सकती हूँ। वो बेहद खफकी से सीधी हुई। ऊपर वाला फ्लोर लॉक्ड है। इमामा जाते जाते रुक गई और वो एकदम मायूस हो गया। सालार मुझे लेकर जाओ ना ऊपर, उसने 2 टोक अंदाज में कहा। देखो तुम्हें जरा सी भी मोहब्बत नहीं है मुझसे, वो उसे जज्बाती दबाव में ले रही थी। अरे बाबा है इसीलिए तो नहीं लेकर जा रहा, सुबह वहां जाना, तुम्हारी फैमिली के लोग घर से निकलेंगे, तुम उन्हें देख सकती हो ना। इस वक्त क्या नजर आएगा भला तुम्हें वहां? सालार ने बेहद संजीदगी से कहा। और वैसे भी यार मुझे नहीं पता कि कमरे की चाबियां किसके पास हैं, सुबह मुलाजिम से मैं पूछ लूंगा। सालार ने झूठ बोला। ऊपर का फ्लोर मकफल नहीं था, लेकिन इमामा को रोकने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो कुछ मायूस होकर दोबारा खिड़की की तरफ जाने लगी। सालार ने उसका हाथ पकड़ लिया। और फ्लोर में तब अनलॉक करवाऊंगा अगर तुम अभी सो जाओ, बता रहा हूँ। वो चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही और फिर उसने जैसे हथियार डालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं बेड की इस तरफ सोऊंगी। सालार ने एक लफ्ज कहे बगैर अपनी जगह छोड़ दी और उसने कंबल हटाकर उसके लिए जगह बना दी। दोबारा उसकी आंख सालार के जगाने से खुली और सहरी खत्म होने में अभी कुछ ही वक्त था। जब तक वो कपड़े तब्दील करके और मुंह हाथ धोकर आई, तब तक खानसामा खाने की ट्रॉली कमरे में छोड़ गया था। उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ खाना खाया और खाना खत्म करते ही इमामा ने कहा, अब चाबियां ले लो और ऊपर चलें। मुझे नमाज तो पढ़कर आने दो। नहीं, मुझे अपना घर देखना है। इस पर सालार ने जैसे मामा की जिद के सामने हथियार डाले थे और उसे लेकर वो ऊपर के फ्लोर पर आ गया। उस कमरे की खिड़की के सामने खड़े होते हुए जैसे सांस लेना भूल गई थी। वहां से उसके घर का पूरा लॉन और पोर्च नजर आ रहा था और लॉन बिल्कुल बदल गया था। वो वैसा नहीं रहा था जैसा कभी होता था जब वो वहां थी। तब वहां वो कुर्सियां भी नहीं थी जो पहले होती थी। लॉन में लगी बेलें अब पहले से भी ज्यादा बड़ी और फैल चुकी थी। आंसुओं का एक नया रेला उसकी आंखों में आया था और सालार ने इस दफा उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहना तो बेकार था। उसे फिलहाल रोना था और वो ये जानता था।
وہ گاؤں جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد اسے خدا حافظ کہنے اوپر آیا تھا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد بھی وہ کھڑکی کے سامنے اسی طرح کھڑی تھی اور سالار کے اندر آنے پر بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ امامہ میں گاؤں کے لیے نکل رہا ہوں، شام تک واپس آؤں گا اور 10-11 بجے کے قریب پاپا اور ممی اٹھ جائیں گے، تب تم نیچے آ جانا۔ وہ ابھی اسی طرح دوپٹے سے آنکھیں اور ناک رگڑ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں اب بھی کھڑکی سے باہر تھی۔ سالار اور جیسے یہ کمرہ اس کے لیے تو اہم تھا ہی نہیں۔ وہ اس سے کیا کہہ رہا تھا اس نے نہیں سنا تھا اور سالار یہ جانتا تھا۔ وہ اسے خدا حافظ کہتے ہوئے چلا گیا۔ وہ اگلے 4 گھنٹے اسی طرح صوفے پر جمی بیٹھی رہی۔ اس دن اس نے 9 سال کے بعد باری باری اپنے تینوں بھائیوں کو بھی گھر سے جاتے دیکھا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی انہیں دیکھتی ہچکیوں سے روتی رہی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے سے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اتنے سال سے صبر کے جو بند وہ باندھتی چلی آ رہی تھی، اب وہ بند باندھنا مشکل ہو رہے تھے۔ وہ پہلے تو اسلام آباد آنا نہیں چاہتی تھی اور اب یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ 4:30 بجے اسے ملازم نے انٹرکام پر اٹھایا تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ سکندر اور طیبہ بھی اس کا انتظار کر رہے تھے اور سالار بھی افطار سے چند منٹ پہلے ہی پہنچا تھا۔ سکندر اور طیبہ کہیں انوائٹڈ تھے اور ان دونوں کی فلائٹ کے وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھے، لیکن اس ڈنر کے لیے نکلنے سے پہلے وہ سالار اور امامہ سے مل کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ 11 بجے تھی اور جب وہ دونوں باہر آئے تو باہر پورچ میں ڈرائیور ایک گارڈ کے ساتھ گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ سالار نے سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد چابی ڈرائیور سے لے لی۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ ہم لوگ بائی روڈ جا رہے ہیں، پاپا آئے تو تم انہیں بتا دینا۔ ڈرائیور نے کچھ احتجاج کرنے کی کوشش کی، شاید سکندر اسے ضرورت سے زیادہ ہدایات کر گئے تھے، لیکن سالار کی ایک جھاڑ نے اسے خاموش کر دیا۔ اور اب اتنی وفاداری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے گھر سے نکلتے ہی پاپا کو تم فون کر دو، سمجھے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتا وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس کے گھر سے نکلتے ہی یہی کام کرے گا، اس لیے گیٹ سے نکلتے اس نے سکندر کے فون پر کال کی تھی اور وہ کچھ دیر کے لیے سکندر کا فون انگیج کرنا چاہتا تھا۔ پاپا ہم لوگ نکل رہے تھے تو میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں، سالار نے سکندر سے کہا۔ اچھا کیا، آپ ذرا ممی سے تو بات کرا دیں، اس نے سکندر کے کچھ کہنے سے پہلے سکندر سے کہا، اور اسے خدشہ تھا کہ سکندر ڈرائیور کی ان کمنگ کال کو دیکھ کر چونکیں گے۔ وہ اگر گاڑی میں ان سے بات کر رہا ہے تو ڈرائیور انہیں کیوں کال کر رہا تھا؟ البتہ طیبہ اس سے بات کرتے ہوئے کسی ان کمنگ کال کو چیک نہ کرتی اور اگر کرتی بھی تو ان کو شک نہ ہوتا۔ اگلے 15 منٹ وہ طیبہ کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور ساتھ بیٹھی ہوئی امامہ کچھ حیران تھی، لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ وہ اتنی لمبی باتیں کرنے کا عادی تو نہیں تھا جتنا وہ اب یکدم باتونی ہو گیا تھا۔ ادھر یہی حیرانی طیبہ کو بھی ہو رہی تھی۔ سکندر ڈنر ٹیبل پر چند دوسرے افراد کے ساتھ مصروف تھے اور 15 منٹ لمبی گفتگو کے بعد جب سالار کو یقین ہو گیا کہ ڈرائیور اب تک سکندر کو کئی کالز کرنے کے بعد تنگ آ کر کالز کرنا چھوڑ چکا ہوگا یا کم از کم دوبارہ کرنے کی اگلی کوشش کچھ دیر بعد ہی کرے گا، تو اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون آف کر دیا۔ طیبہ اور سکندر کی واپسی 12 بجے سے پہلے متوقع نہیں تھی اور اب اگر ڈرائیور سے 5-10 منٹ بعد بھی ان کی بات ہوتی تو بہت فاصلہ طے کر چکے تھے وہ لوگ۔ تبھی امامہ نے اس سے کہا، سالار بائی روڈ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یوں ہی دل چاہ رہا تھا، کچھ یادیں تازہ کرنا چاہتا ہوں، سالار نے سیل فون رکھتے ہوئے کہا۔ کیسی یادیں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے ساتھ پہلے سفر کی یادیں۔ وہ کچھ دیر اس سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ وہ اس شخص سے کیا کہتی کہ وہ اس سفر کو یاد نہیں کرنا چاہتی؟ وہ اس کے لیے سفر نہیں تھا، خوف اور بے یقینی میں چند گھنٹے تھے جو اس نے گزارے تھے۔ مستقبل اس وقت ایک بھیانک بھوت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس راستے میں وہ بھوت مسلسل اسے ڈراتا رہا تھا۔ میرے لیے خوشگوار سفر نہیں تھا وہ، اس نے تھکے سے لہجے میں سالار سے کہا۔ ہاں تو میرے لیے بھی نہیں تھا، سالار نے بھی اسی انداز میں کہا۔ کئی سال ہانٹ کرتا رہا ہے مجھے، دیکھنے آیا ہوں کہ اب بھی ہانٹ کرتا ہے یا نہیں۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے اسے دیکھ کر بہت مدھم انداز میں مسکرایا، لیکن امامہ خاموش رہی۔ کئی سال پہلے کی وہ رات ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی تھی، اور آنکھوں کے سامنے صرف رات ہی نہیں بلکہ جلال بھی آیا تھا۔ اس رات کی تکلیف کا ایک سرا اس کی ذات کے ساتھ بندھا تھا اور دوسرا اس کی فیملی کے ساتھ۔ اس نے دونوں کو کھویا تھا۔ اگلی صبح کا سورج لاکھ ہمیشہ جیسا ہوتا، لیکن اس کی زندگی ویسی نہیں رہی تھی۔
کبھی وہ سوچ سکتی تھی کہ وہ کبھی اس رات کو صرف تکلیف سمجھ کر سوچے گی، تقدیر سمجھ کر نہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی اور برابر میں بیٹھا شخص آج اس کے آنسوؤں سے بے خبر نہیں تھا، لیکن اس وقت بے خبر تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور امامہ آنکھیں پونچھنے لگی تھی۔ وہ سارا نقشہ جو اس نے اپنی زندگی کا کھینچا تھا اس میں یہ شخص کہیں نہیں تھا۔ زندگی نے کس کو کس کے ساتھ جوڑا، کس تعلق کو کہاں سے جوڑا تھا پتہ ہی نہیں چلا، اور سفر خاموشی سے ہو رہا تھا لیکن طے ہو رہا تھا۔ تبھی امامہ کو کئی سال پہلے کی اس کی ریش ڈرائیونگ یاد آئی تو وہ کہنے لگی، اب تو آپ بہت احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں، لگتا ہے آپ کو بھی اب زندگی کی قدر ہوگی ہے سالار۔ اس نے سالار سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تمہاری وجہ سے احتیاط کر رہا ہوں۔ وہ بول نہ سکی اور خاموشی کا ایک اور وقفہ آ گیا۔ وہ شہر کی حدود سے باہر نکل آئے تھے اور سڑک پر دھند محسوس ہونے لگی تھی۔ یہاں دھند گہری نہیں تھی لیکن موجود تو تھی۔ اچھا، کبھی دوبارہ سفر کیا آپ نے اکیلے اس روڈ پر؟ امامہ نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ موٹر وے سے جاتا ہوں اب، اگر گاڑی میں جانا ہو تو، بس ایک بار آیا تھا کچھ ماہ پہلے، وہ کہہ رہا تھا، جب پاپا نے مجھے تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ دیا۔ کیا رات تھی! وہ جیسے تکلیف سے کر رہا اور پھر ہنس پڑا۔ امید تھی جس کو اس رات میں نے مجسم فنا ہوتے دیکھا، سمجھ میں آیا مجھے کہ تب اس رات تم کس حالت سے گزری ہوگی، اذیت سے بہت زیادہ، موت سے ذرا سی کم، لیکن تکلیف اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے جو کچھ اس تک پہنچانا چاہ رہا تھا وہ پہنچ رہا تھا۔ اس کانچ سے وہ بھی گزری تھی، نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ گردن سیٹ کی پشت سے ٹکائے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سارا راستہ بس یہی سوچتا رہا کہ میں اب کیا کروں گا میں زندگی میں، سوچ رہا تھا اللہ نے مجھے ضرورت سے زیادہ زندگی دے دی ہے، تمہارے ساتھ برا کیا تھا، برا تو ہونا ہی تھا نا میرے ساتھ، یاد ہے نا میں نے تمہارے سفر میں کیسے باتیں کی تھی تمہارے ساتھ۔ اس نے عجیب سے انداز میں ہنس کر ایک لمحے کے لیے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں اور پھر سالار نے نظریں چراتے ہوئے گردن سیدھی کر لی۔ سفر پھر خاموشی سے طے ہونے لگا اور تعلق جو ان کے بیچ میں تھا وہ جیسے خاموشی کو بھی گفتگو بنا رہا تھا، اور لفظ اس وقت خاموشی سے زیادہ بامعنی نہیں ہو سکتے تھے۔ امامہ بھی گردن سیدھی کر کے سڑک کو دیکھنے لگی۔ دھند اب گہری ہو رہی تھی، جیسے وہ سڑک پر نہیں بلکہ اپنے ماضی کی دھند میں داخل ہو رہے تھے۔ گہری، معدوم نہ ہونے اور ساحات کو ہاتھ سجھائی نہ دینے والی گہری دھند، کیا کیا اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ اوجھل ہو گیا تھا، فراموش نہیں ہوا تھا۔ سیل فون کی رنگ ٹون نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ سیل پر سکندر کا نمبر چمک رہا تھا اور سالار ہنس پڑا۔ امامہ اس کی بے مقصد ہنسی کو نہیں سمجھی۔ ہیلو، سالار نے کال ریسیو کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا تھا، اور اسے حیرت تھی کہ سکندر عثمان کی کال اتنی دیر سے نہیں آنی چاہیے تھی۔ شاید ڈرائیور نے ان کے گھر پہنچنے پر ہی انہیں سالار کے ایڈونچر کے بارے میں مطلع کیا تھا۔ سالار نے آواز کچھ کم کر دی تھی۔ جو کچھ سکندر اسے فون پر کہہ رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ امامہ تک پہنچتا۔ جی وہ اب تابیداری سے کہہ رہا تھا۔ سکندر اس پر بری طرح برس رہے تھے، اور کیوں نہ برستے، وہ انہیں بے وقوف بنانا جیسے سالار کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور یہ احساس سکندر کے غصے میں اضافہ کر رہا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے طیبہ کے پرس میں پڑے اپنے سیل پر ڈرائیور کی مسڈ کالز دیکھی تھی، اور اس سے بات کر کے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے تھے۔ بائی روڈ لاہور جانا اس وقت ان کے لیے اس کی حماقت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ تھا، لیکن اس نے جتنے اطمینان سے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی وہ ان کے لیے زیادہ اشتعال انگیز تھا۔ ٹھیک ہے، اب غصہ ختم کر دیں پاپا، ہم دونوں بالکل محفوظ ہیں اور آرام سے سفر کر رہے ہیں۔ اس نے بالآخر سکندر سے کہا، تم ظفر کو دھمکیاں دے کر گئے تھے کہ وہ مجھے انفارم نہ کرے؟ دھمکی؟ نہیں بابا، میں نے ایک مؤدبانہ درخواست کی تھی اس سے کہ وہ آپ کو فی الحال انفارم نہ کرے۔ آپ ڈنر چھوڑ کر خامخواہ پریشان ہو جاتے نا، وہ بڑی رسانیت سے ان سے کہہ رہا تھا۔ میری دعا ہے سالار کہ تمہاری اولاد بالکل تمہارے جیسی ہو اور تمہیں اتنا ہی خوار کرے جتنا تم ہمیں کرتے ہو، پھر تمہیں ماں باپ کی پریشانی کا احساس ہوگا۔ اور وہ ہنس پڑا۔ پاپا اس طرح کی باتیں کریں گے تو میں اولاد ہی پیدا نہیں کروں گا۔ امامہ نے اس کے جملے پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ایکچولی پاپا دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد جلد پیدا ہو۔ امامہ کو چونکتے دیکھ کر سالار نے فون پر بات کرتے ہوئے اسے بتایا، اور وہ بے اختیار سرخ ہوئی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس طرح کی دعا کا کون سا وقت اور طریقہ ہے۔
دوسری طرف سکندر فون پر اس کا جملہ سن کر کچھ بے بسی سے ہنس پڑے تھے. ان کا غصہ کم ہونے لگا تھا. کئی سالوں کے بعد انہیں سالار سے اس طرح سے بات کرنی پڑی تھی. وہ اب اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے. سکندر کو اپنے حدود و اربا کے بارے میں بتا کر سالار نے فون بند کر دیا. دیکھا پاپا ناراض ہو رہے تھے نا؟ امامہ نے سنجیدگی سے پوچھا. خوش ہونے والی کوئی بات بھی نہیں تھی، اس نے جواباً کہا. تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ امامہ نے جیسے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی. کیونکہ اگر میں سچ بولوں تو لوگ مجھے وہ نہیں کرنے دیتے جو میں کرنا چاہتا ہوں. کمال کی منطق تھی اور بے حد سنجیدگی سے پیش کی گئی تھی. چاہے تمہارے جھوٹ سے کسی کو دکھ پہنچے. میرے جھوٹ سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، بلکہ صرف غصہ آتا ہے. اسے سمجھانا بیکار تھا کیونکہ وہ سالار تھا. وہ اب اندازہ لگا سکتی تھی کہ سکندر نے اسے فون پر کیا کہا ہوگا. رات کے تقریباً پچھلے پہر وہ اس سروس اسٹیشن پر پہنچے تھے. یہ جگہ یاد ہے تمہیں؟ سالار نے گاڑی روکتے ہوئے اس سے پوچھا، پر امامہ نے دھند زدہ اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ لائٹس دھند اور اندھیرے کا مقابلہ کرنے میں مصروف تھی. نہیں، اس نے سالار سے کہا. یہ وہ جگہ ہے جہاں تم نے رک کر نماز پڑھی تھی، یاد آیا؟ وہ دروازہ کھولتے ہوئے نیچے اتر آیا اور امامہ نے قدرے حیران نظروں سے اس جگہ کو دوبارہ دیکھنا شروع کیا. اب وہ اسے کسی حد تک شناخت کر پا رہی تھی. وہ بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی. ایک کپ کپی اس کے جسم میں دوڑی. وہ آج بھی ایک سویٹر اور چادر میں ملبوس تھی. وہ کمرہ بدل چکا تھا جہاں انہوں نے بیٹھ کر کبھی چائے پی تھی. چائے اور چکن برگر. سالار نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس آدمی سے کہا جو جمائیاں لیتے ہوئے انہیں اندر آنے کے لیے کہہ رہا تھا اور اب آرڈر کے انتظار میں کھڑا تھا. امامہ کے اس کے آرڈر پر اسے دیکھ کر مسکرائی. اب کھا لو گے؟ وہ جانتا تھا اس کا اشارہ کس طرف ہے اور وہ کچھ کہے بغیر مسکرا دیا. لاسٹ ٹائم ہم وہاں بیٹھے تھے اور تم نے وہاں پہ نماز پڑھی تھی. وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کمرے کی مختلف اطرافوں اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اور امامہ کو یاد نہیں تھا. کمرے میں جگہ جگہ ٹیبلز اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں. فجر کی اذان میں ابھی بہت وقت تھا اور فی الحال اس جگہ پر کام کرنے والے چند آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. اب اس جگہ پر چائے اور برگر اتنے برے نہیں تھے جتنے یہ اس وقت تھے. پریزنٹیشن بھی بہت بہتر تھی، لیکن ان دونوں میں سے کوئی نہ ذائقے کو دیکھ رہا تھا اور نہ ہی پریزنٹیشن کو. بس دونوں اپنے اپنے ماضی کو زندہ کر رہے تھے. یہ چند گھونٹ اور چند لقموں کی بات نہیں تھی، زندگی کی بات تھی جو نہ جانے ریل کی پٹڑیوں کی طرح کہاں سے گزر کر ایک اسٹیشن پر لے آئی تھی. وہ اس مقام پر کھڑے تھے جہاں ان پٹڑیوں کا کانٹا بدلا تھا. دور قریب، ایک دوسرے میں مدغم اور اب ایک دوسرے کے ساتھ. اس راستے پر کچھ نئی یادیں بنی تھیں. ان کی شادی کے بعد سڑک کے راستے ان کا پہلا سفر، اور ان نئی یادوں نے پرانی یادوں کو دھندلانے کے عمل کا آغاز کر دیا تھا. ٹیبل پر بل کے پیسے رکھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور امامہ نے بھی اس کی پیروی کی. سالار نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا. امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا. اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی. امامہ وہ پسٹل کہاں ہے؟ وہ عمارت سے باہر آتے ہوئے اس کے سوال پر چونکی. اسے کیا یاد تھا؟ وہ ہنس پڑی. ہاں، ابو کے پاس ہے، اس نے سالار سے کہا. تم واقعی چلا سکتی تھی اس وقت؟ سالار نے پتہ نہیں کیا یقین دہانی چاہی. ہاں بالکل، امامہ نے سر ہلایا. لیکن اس میں گولیاں نہیں تھی. اس کے اگلے جملے پر بے اختیار ٹھٹکا. میرے پاس بس پسٹل ہی تھا، وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی. اس نے بے اختیار سانس لیا. اس کی آنکھوں میں دھول اس نے جھونکی تھی. اللہ نے وہ اندازہ نہیں کر سکا. اس پسٹل سے اسے جتنا شوق اور غصہ دلایا تھا، اگر اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ بلٹس کے بغیر تھا تو سالار اس دن امامہ کو پولیس کے ہاتھوں ضرور اریسٹ کروا آتا. وہ پسٹل ہاتھ میں لیے کیوں اتنی پر اعتماد نظر آئی تھی اسے کہ اسے اب سمجھ میں آیا تھا. اور تم ڈر گئے تھے نا؟ امامہ ہنس رہی تھی. نہیں، ڈرا تو نہیں تھا مگر شاکڈ رہ گیا تھا. تم سارا راستہ روتی رہی تھی. میں توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم مجھ پر پسٹل نکال لو گی یار. بس تمہارے آنسو نے مجھے دھوکا دیا تھا. ہاں. وہ اب خفگی سے کچھ کہہ رہا تھا اور امامہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ساتھ ہی یہ سین ختم ہوا. وہ اگلے 2-3 دن تک اسلام آباد کی ٹرانس میں ہی رہے تھے. وہ وہاں جانے سے جتنی خوف زدہ تھی، اب وہ خوف یکدم کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اب اسلام آباد کے اگلے دورے کے منتظر تھی. اس گیسٹ روم کی کھڑکی میں کھڑے سارا دن کس وقت دیکھا تھا وہ اگلے 2-3 دن تک سالار کو بتاتی رہی، اور تیسرے دن اس کی تان ایک جملے پر آ کر ٹوٹی تھی.
सालार, हम इस्लामाबाद में नहीं रह सकते क्या? सालार बेड पर बैठा लेपटॉप गोद में रखे कुछ ईमेल्स करने में मसरूफ था जब मामा ने उससे पूछा, और वो पिछले आधे घंटे से उससे सिर्फ इस्लामाबाद की ही बातें कर रही थी और सालार बेहद तहम्मुल से उसकी बातें सुन रहा था और उसका जवाब भी दे रहा था। नहीं, अपने काम में मसरूफ सालार ने कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी जॉब यहाँ है। तो तुम जॉब बदल लो ना। नहीं बदल सकता माय डियर। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने कहा, मैं इस्लामाबाद में क्या नहीं रह सकती? इस पर सालार ने बिल आखिर स्क्रीन से नजरें हटाकर उसे देखा। इस बात का क्या मतलब है? उसने बेहद संजीदगी से पूछा। मेरा मतलब है कि मैं वहां रह लूंगी, तुम वीकेंड पर आ जाया करना। एक लम्हे के लिए सालार को लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन वो मजाक नहीं था। मैं हर वीकेंड पर इस्लामाबाद नहीं जा सकता, उसने बेहद तहम्मुल से उसे बताया और वो कुछ देर खामोश रही। सालार दोबारा लैपटॉप की तरफ मतवज्जा हो गया। तो तुम महीने में एक दफा आ जाया करो। उसके जुमले से ज्यादा उसके इत्मीनान पर ठटका था। बाज दफा मैं महीने में एक बार भी नहीं आ सकता, उसने कहा। तो कोई बात नहीं ना सालार। यानी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? वो ईमेल्स करना भूल गया था। अरे मैंने ये तो नहीं कहा, इमामा ने बेसाख्ता कहा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके एहसासात को इतनी सफाई से काम देगा। अब वो एक्चुअली पापा और मम्मी अकेले होते हैं ना वहां, तो इसलिए। सालार ने उसकी बात काटी। वो वहां अकेले नहीं होते, अम्मार और युसरा होते हैं उनके पास। वो दोनों आजकल पाकिस्तान से बाहर हैं। दूसरी बात ये कि पापा और मम्मी बड़े सोशल लाइफ गुजार रहे हैं। उनको तुम्हारी सर्विसेज की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि मुझे है। सालार ने बेहद संजीदगी से उसे कहा और वो कुछ देर खामोश उसकी गोद में पड़े लैपटॉप की स्क्रीन को घूरती रही और फिर बुड़बुड़ाई। मैं इस्लामाबाद में खुश रहूंगी ना, तुम क्यों नहीं समझ रहे? यानी मेरे साथ तुम खुश नहीं हो? हाँ, वो जज्बस हुआ। वहां ज्यादा खुश रहूंगी। वो बिलाखिर साफ साफ अपनी तरजीहात बता रही थी। तो हाँ, पापा ठीक कहते हैं, मुझे तुम्हें इस्लामाबाद नहीं लेकर जाना चाहिए था। माँ बाप की बात सुननी चाहिए थी मुझे। वो बेख्तियार पछताया। देखो, अगर मैं तुम्हें इस्लामाबाद भेज देता हूँ तो कितनी देर रह सकती हो तुम वहां? हमें अगले साल पाकिस्तान से चले जाना है। वो उसे प्यार से समझाने की एक और कोशिश कर रहा था। तो कोई बात नहीं, तुम पाकिस्तान तो आया करोगे ना। सालार का दिल खून हुआ। जिंदगी में आज तक किसी ने उसकी जात में इतनी अदम दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। खबरदार, आइंदा मेरे सामने तुमने इस्लामाबाद का नाम भी लिया और अपने अहमकाना मशवरे अपने पास रखो। अब मेरा दिमाग चाटना बंद करो और सो जाओ। वो बुरी तरह से बिगड़ा था। अपना लैपटॉप उठाकर वो बेहद खफकी के आलम में बेडरूम से निकल गया और इमामा की समझ में नहीं आया कि उसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात थी। इस वक्त उसे वाकई अंदाजा नहीं हो रहा था कि अपने माँ बाप की मोहब्बत में वो कितने अहमकाना अंदाज में सोचने लगी थी। लाइट्स ऑफ करके उसने कुछ देर के लिए सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार अब सालार का ख्याल आ रहा था। चंद लम्हे लेटने के बाद वो एकदम उठकर कमरे से निकल आई। वो लाउंज का हीटर ऑन किए करीब पड़े सोफे पर बैठा काम कर रहा था और दरवाजा खुलने की आवाज पर ठटका था। अब क्या है इमामा यार? इमामा को देखते उसने बेहद खफकी से कहा। कुछ नहीं, मैं तुम्हें देखने आई थी। उसकी सख्ती से पूछने पर कुछ जज्बस हुई। कॉफी बना दो तुम्हें? वो मसालेहाना अंदाज में बोली। मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद बना लूंगा, वो उसी अंदाज में बोला। वो उसके करीब सोफे पर आकर बैठ गई और कुछ कहे बगैर उसने सालार के बाजू पर हाथ रखते हुए उसके कंधे पर सर टिका दिया। और ये नदामत का इजहार था। सालार ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए लैपटॉप पर अपना काम करता रहा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल था। वो उसके कंधे पर सर टिकाए उसके इतने करीब बैठी हुई और वो उसे नजरअंदाज करे। है, कर देता अगर सिर्फ उसकी बीवी होती, लेकिन ये तो इमामा थी ना। लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां थमने लगीं और फिर वो एक गहरा सांस लेकर बुड़बुड़ाया। अगर तुम इसी तरह से बैठी रहोगी तो मैं काम कैसे करूंगा? मतलब तुम मुझे जाने का कह रहे हो? इमामा ने बुरा माना। मैं तुम्हें जाने का कह सकता हूं भला? बहुत अहमकाना बात की है तुमने। वैसे ऐसे ही कहा था, मुझे क्या पता था तुम इतनी बदतमीजी करोगे मेरे साथ। वो हक्का बक्का रह गया। बदतमीजी? क्या बदतमीजी की है मैंने तुम्हारे साथ? तुम्हें एक्सक्यूज करना चाहिए जो कुछ तुमने मुझसे कहा है। वो समझा वो नदामत का इजहार करने आई है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। मामा ने बेहद खफकी से उसके कंधे से अपना सर ऊपर उठाते हुए उससे कहा,
اب میں ایکسکیوز کیا کروں تم سے؟ ہاں. سالار نے اس کی اٹھی ہوئی ٹھوڑی دیکھی. کیا مان تھا, کیا غرور تھا, جیسے وہ اس سے یہ تو کروا ہی نہیں سکتا. ایکسکیوز کروں تم سے؟ خفا سی آنکھوں اور اٹھی ٹھوڑی کے ساتھ وہ پھر سے پوچھ رہی تھی. سالار نے نفی میں سر ہلایا. یہ مان تو اسے رکھنا تھا, وہ اس کا سر جھکا دیکھنے کا خواہش مند کبھی بھی نہیں تھا. نہیں, تم سے ایکسکیوز کروا کر کیا کروں گا میں, وہ بے حد نرمی سے بولا, اور امامہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی. کیا غرور تھا جو اس کی آنکھوں میں جھلکا تھا. ہاں, وہ کیسے اسے کہہ سکتا تھا. اچھا, اب تم ایکسکیوز کرو مجھ سے, کیونکہ تم نے بدتمیزی کی ہے مجھ سے. وہ اطمینان سے مطالبہ کر رہی تھی اور وہ مسکرا دیا. وہ معترف سے اعتراف چاہتی تھی. اچھا ٹھیک ہے بابا, آئی ایم سوری, سالار نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا. کوئی بات نہیں, لیکن اب آئندہ تم یہ مت کہنا کہ میں اسلام آباد کی بات نہ کر رہی, ٹھیک ہے؟ وہ بے حد فیاضانہ انداز میں اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے بولی. سالار کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی اور وہ سوچنے لگا, تو سارا مسئلہ اسلام آباد کا تھا. اس بیچارے کو تو شاید یہ غلط فہمی ہونے لگی تھی کہ وہ اسے منانے کے لیے آئی تھی, لیکن اصل میں تو امامہ کو یہ خدشہ تھا کہ وہ دوبارہ اسے اسلام آباد لے کر نہیں جائے گا, اور وہ اسی خدشے کے تحت اس کے پاس آئی تھی. کیا انداز دل بری تھا. امامہ کے پاس سالار کے لیے تو کچھ نہیں تھا, جو بھی تھا اسلام آباد تھا. وہ ہنس پڑا. کیا ہوا؟ اس نے الجھ کر سالار کو دیکھا. گڈ نائٹ, وہ اب اسے خدا حافظ کہہ رہا تھا. گڈ نائٹ. وہ اپنی شال لپیٹے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی. بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا, اور وہ اب تک اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ الوداعی انداز میں مسکرا دی اور وہ بھی جواباً مسکرا دیا تھا. امامہ نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا, اور وہ بہت دیر تک اس بند دروازے کو دیکھتا رہا. یہ عورت جس مرد کی زندگی میں بھی ہوتی وہ خوش قسمت ہوتا, لیکن وہ خوش قسمت نہیں تھا. خوش قسمتی کی ضرورت کہاں رہ گئی تھی اسے. بس سالار یہی سوچ رہا تھا, اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم. اگلے سین میں وہ دوبارہ سے دونوں سیدہ اماں کے گھر گئے تھے, اور سیدہ اماں کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کب انہیں کیا بات کرنی ہے. وہ پھر سے امامہ کے رشتوں کے قصے لے کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں, ارے یہ جو حبیب صاحب کی بیوی ہے نا, کئی چکر لگائے میرے گھر کے, ہر بار کچھ نہ کچھ تو لے کر آتی تھی آمنہ کے لیے. کہتی تھی ہمیں جہیز نہیں چاہیے, بس آمنہ کا رشتہ دے دے. کہتی کیا تھی, بلکہ منتیں کرتی تھی. امامہ کے دفتر اپنے بیٹے کو بھی لے کر گئی ایک دن, تو بیٹا بھی خود آیا تھا ماں کے ساتھ ہمارے گھر. بچپن سے پلا بڑا تھا میری نظروں کے سامنے, بڑا ہی پیارا بچہ تھا وہ. صحن میں چارپائی پر بیٹھا سر جھکائے سرخ اینٹوں کے فرش پر نظریں جمائے سیدہ اماں کی گفتگو کو پچھلے آدھے گھنٹے سے اسی طرح خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا. اس کی خاموشی سیدہ اماں کو بری طرح سے تپا رہی تھی. کم بخت, نہ ہوں نہ ہاں, کچھ بولتا ہی نہیں ہے. مجال ہے جو ایک بار بھی کہہ دے کہ آپ نے اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کر کے میری بڑی عزت افزائی کی, یا یہی کہہ دے کہ بہت گنوں والی ہے آپ کی بچی. وہ باتوں کے دوران مسلسل کھول رہی تھی. اتوار کا دن تھا اور وہ امامہ کے ساتھ صبح باقی کا سامان ٹھکانے لگانے آیا تھا. وہ الیکٹرانکس اور دوسرے سامان کو کچھ چیریٹی اداروں میں بھجوانے کا انتظام کر کے آیا تھا, اور امامہ نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا, لیکن سیدہ اماں کو ان دونوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سامان ان کے گھر نہیں کہیں اور بھجوایا جا رہا تھا. سپہر ہو رہی تھی اور وہ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہیں دھوپ میں صحن میں بچھی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا. امامہ اندر کچن میں افطاری اور کھانے کی تیاری کر رہی تھی. انہیں آج افطاری وہیں کرنی تھی. دھوپ کی وجہ سے سالار نے اپنا سویٹر اتار کر چارپائی کے ایک کونے پہ رکھ دیا. جینز کی جیب میں رکھا ایک رومال نکال کر اس نے چہرے پر آئی ہلکی سی نمی کو پونچھا. یہ امامہ کے رشتے کی چوتھی داستان تھی جو وہ سن رہا تھا. بیسن کو برتن میں کھولتے ہوئے امامہ نے صحن میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے سالار کو دیکھا. اسے اس پر ترس آیا تھا. وہ کچن میں سیدہ اماں کی ساری گفتگو سن سکتی تھی, اور وہ گفتگو کس حد تک قابل اعتراض ہو رہی تھی وہ اس کا اندازہ کر رہی تھی. 3 دفعہ اس نے مختلف بہانوں سے سیدہ اماں کو آ کر ٹالنے کی کوشش کی,
گفتگو کا موضوع بدلا، لیکن جیسے ہی وہ کچن میں آتی باہر صحن میں پھر وہی گفتگو شروع ہو جاتی۔ ہاں تو سالار میاں اونچا لمبا جوان تھا، قد تم سے کچھ 8 فٹ تو زیادہ ہی ہوگا۔ حبیب صاحب کے بیٹے کا حلیہ بیان کرتے ہوئے سیدہ اماں مبالغے کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ سالار کا اپنا قد 6 فٹ 2 انچ کے برابر تھا اور آدھا فٹ ہونے کا مطلب تقریباً 6.25 فٹ تھا، جو کم از کم لاہور میں پایا جانا تو ناممکن نہیں تو مشکل تو ضرور تھا۔ اماں زیرہ نہیں مل رہا مجھے، امامہ نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے سیدہ اماں کو کہا۔ اس کے علاوہ اب اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا کہ وہ انہیں اندر بلا لیتی۔ ارے بیٹا ادھر ہی ہے جدھر ہمیشہ سے ہوتا ہے، زیرے نے کہاں جانا؟ سیدہ اماں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صحن میں چارپائی پر بیٹھے سالار نے جوتے اتار دیے، اسپیکر کو سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ چارپائی پر چت لیٹ گیا۔ اندر سے امامہ اور سیدہ اماں کی باتوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی، لیکن سالار نے ان کی آوازوں سے توجہ ہٹا لی۔ وہ سرخ اینٹوں کی دیوار پر چڑی سبز پتوں والی بیلیں دیکھ رہا تھا۔ دھوپ اب کچھ ڈھلنے لگی تھی، مگر اس میں بھی اب تمازت تھی۔ برابر کے کسی گھر کی چھت سے چند کبوتر اڑ کر صحن کے اوپر سے گزرے۔ ان میں سے ایک کبوتر کچھ دیر کے لیے صحن کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے دھوپ میں ایسا سکون پایا تھا۔ دھوپ میں سکون نہیں تھا بلکہ زندگی میں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر چند لمحوں بعد چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ بڑے غیر محسوس انداز میں اس کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کہا، گردن تھک جاتی نا تمہاری اس طرح۔ اس نے سالار کا سویٹر نکالتے ہوئے کہا، اور سالار نے کچھ کہے بغیر تکیہ سر کے نیچے لے لیا اور وہ اس کا سویٹر طے کرتے ہوئے اپنے بازو پر ڈالتے ہوئے اندر لے گئی۔ ایسی ناز برداری کا کہاں سوچا تھا اس نے؟ وہ ایسی ناز برداری چاہتا بھی کہاں تھا اس سے؟ ساتھ کی خواہش تھی، وہ مل گیا تھا، کچھ اور ملتا نہ ملتا۔ اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی اور سین یہاں پہ ختم ہوا۔ اگلے سین میں سالار خون سے لت پت تھا۔ خون کہاں سے نکل رہا تھا وہ اندازہ نہیں کر سکا، لیکن اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ ہتھیلیوں کو تکلیف اور خوف کے عالم میں دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے جھک کر اپنے سفید لباس کو بھی دیکھا۔ اس کا لباس بے داغ تھا، پھر ہاتھوں پر لگا ہوا خون اور جسم میں ہونے والی یہ تکلیف وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں سے خون کے چند قطرے اس کی سفید قمیض کے دامن پر گرے۔ سالار عصر کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ امامہ اس کے پاس کھڑی اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہی تھی، اور سالار نے چاروں طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ اس کی ہتھیلیاں بالکل صاف تھیں، اس کا سانس بے ترتیب تھا، اور امامہ اس کا کندھا ہلا کر چلی گئی تھی۔ سالار اٹھ کر بیٹھ تو گیا، لیکن وہ خواب تھا جو وہ دیکھ رہا تھا۔ چارپائی پر بیٹھتے اس نے خواب کو یاد کرتے ہوئے کچھ آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ بہت عرصے کے بعد کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ صحن کی دھوپ اب ڈھل چکی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی گھڑی پر وقت دیکھا، عصر کی جماعت کا وقت نکل چکا تھا۔ اسے اب گھر میں ہی نماز پڑھنی پڑی۔ اپنی جرابیں اتارتے ہوئے بھی وہ خواب کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا رہا۔ امامہ تب تک اس کا سویٹر اور وضو کرنے کے لیے اندر سے چپل لے آئی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری سالار؟ اسے سویٹر دیتے ہوئے امامہ نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اسے کچھ سرخ لگا۔ اس نے سالار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ بخار نہیں ہے، دھوپ میں سونے کی وجہ سے لگا ہوگا، سالار نے سویٹر پہنتے ہوئے اس سے کہا۔ امامہ کو وہ کسی گہری سوچ میں لگا۔ اسی کے ساتھ یہ ہوا سین بھی ختم اور پہلا باب بھی ختم۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم شروع کریں گے دوسرا باب، جس کا نام ہے بیت العنکبوت۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ 60% میری وہ آڈینس ہے جو چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہی۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو میں ناول کی اگلی ایپیسوڈز اپلوڈ نہیں کروں گی۔ اتنی ساری محنت کی جاتی ہے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کامنٹ باکس میں بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے اور ناول میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ناول کے بارے میں بھی کامنٹ کر کے بتایا کریں نا کہ ناول کی سٹوری میں کیا چل رہا ہے، اور یقیناً ناول تو آپ کو اچھا لگتا ہی ہے۔ بہت شکریہ۔